अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं आप लोगों की पेश खिदमत अब्दुल्ला पार्ट 3 की किस्त नंबर 1 पेश करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस नावल को बाकी 2 हिस्सों की तरह एंजॉय करेंगे। और मैं भी चूँकि पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मेरे ज़हन में ये रहा कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, ताकि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते या पढ़ने की जिनकी आदत कम है वो इसको सुन सकें। तो शुरुआत करते हैं जी पहली किस्त से। रूमी ने कहा था कि मैंने बस इतना जाना है कि हरज़ूर ज़ीरू को मौत का मज़ा चखना होगा। अलबत्ता उनमें चंद ही जिंदा वो होंगे जो जीने का लुत्फ़ भी महसूस कर पाएंगे। अब जाने मेरा शुमार किस कतार में होता था। हाँ, सहरा में खड़ी इस दरगाह के दरवाज़े पर लंबी लंबी कतारें ही तो बनी हुई थीं। साहिल परेशान हाल लुटे पिटे अपनी अपनी मन्नतों की घड़ियां अपने कांधों पर उठाए जाने कब से तपती धूप में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। दरगाह के सहन में अपने आप में गुम मजजूब ने झटके से सर उठाया और हम सब पर एक निगाह बेनियाज डाली। तेज़ हवा चली तो दरगाह के सहन में गिरे खुश्क पत्ते मेरी जर्द सोचों की तरह बिखरने लगे। लंबी लट्टों वाले दरवेश ने सर उठाया। जानती हो, दुनिया में हवस की बहुत सी इकसाम है, मगर उन सब से ज़्यादा मौलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीक आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। दरवेश के कदमों में बैठी लड़की हाथ जोड़कर रो पड़ी। मैं सदियों की मुसाफत तय करके यहाँ तक पहुँची हूँ साहब, मुझे यूं न धुतकारो। लड़की के जुड़े हाथों से कंगन छन की आवाज़ के साथ उसकी नाजुक कलाइयों तक नीचे ढुलक आए। सुना था इश्क घायल करके अधमरा छोड़ देता है, मगर हिजर हमें लागर करते करते रगों से जिंदगी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेता है। उसके ढीले कंगन उसके हिजर की दास्तान सुना रहे थे। वो फिर गिड़गिड़ाई, उसे पाने के लिए मैं हर मन्नत चढ़ाने को तैयार हूँ। कहो तो कोनिया चली जाऊं रूमी के मज़ार पर, या सूरज वाले शम्स तबरेज़ की ज़ियारत कराऊं, जो तुम कहो साईं। मजज़ूब ने लड़की की डूबती आंखों में झांका। इस कायनात की सबसे कदीम और मुक़द्दस तरीन दरगाह तो तुम अपने साथ लिए फिरती हो, जहाँ ये सारे रूमी शम्स मजज़ूब और वली तुम्हें मिलेंगे। फिर भला दर बदर भटकने की क्या ज़रूरत है। बस इतने में एक बार इस दरगाह की ज़ियारत कर लिया करो, सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। वो हैरत से बोली, ऐसी कौन सी दरगाह है साहब। दरवेश के लब सरसराए, तुम्हारा दिल। लड़की रोती हुई वहां से परे सिमट गई। अब मेरी बारी थी। मलंग ने बेनियाजी से पूछा, हाँ बोलो, तुम क्यों दर बदर भटक रहे हो। तुम्हें किसी एक जगह टिक कर चैन क्यों नहीं आ जाता। मेरी आवाज़ बुलंद हुई, क्योंकि मैं किसी की तलाश में हूँ। वो कहाँ खो गई है। क्या मेरा जज्बा सच्चा नहीं है, या फिर ये भी मेरी ही बसारत का कसूर है। मजजूब गुस्से से चिल्लाया, किसी बसारत पर गौर करते हो। बस ये दो आंखें जो चंद गज परे बनी इस दीवार के पार भी नहीं देख सकती, जो खुद रोशनी की मोहताज हैं और ज़रा से अंधेरे में अंधी हो जाती हैं। बस यही बसारत है तुम्हारे पास। इश्क खुली आंख वालों का खेल नहीं। आंखें तो बस जिस्म ही को खोज सकती हैं। उसको तलाशना है तो आंखें बंद करके ढूंढना सीखो। बंद आंख से देखने वाले फलक से समंदर की फर्श तक सब देख लेते हैं। उनके सामने दुनिया के ये सब बीना नाबीना हैं। तुम भी इस ज़ाहिरी दुनिया के मतवाले हो। जाओ, चले जाओ यहाँ से, पहले अपनी बसारत का इलाज कराओ। दरवेश ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं फिसलकर खुश्क कुएं की मंडीर से नीचे गिरा, गहराई में गिरता चला गया। तभी मेरी आंख खुल गई। सेंट्रल जेल की संतरी ने जेल के घंटे पर 4 ज़रबे लगाई। टन 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 टन। मतलब जेल के
گجر نے 4 بجنے کا اعلان کر دیا تھا۔ میں خواب سے جاگا تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ پچھلے 7 سال سے میں اس جیل میں قید تھا، اور ان 7 سالوں میں شاید ہی کوئی رات ہو جب میں نے یہ خواب نہ دیکھا ہو۔ اچانک پرلی طرف سزائے موت کے قیدیوں والی 4 دیواری میں سے کسی قیدی نے تان لگائی، یارا عشق جنہاں نوں لگ جاندے، حال پوچھنا انہاں دیوانیاں دے، کدی عشق دے بگے نہیں چھٹتے، کدی چھٹ جاندے نے جیل خانیاں دے۔ جانے وہ کون تھا، عشق کا اسیر تھا یا صرف اس جیل کا قیدی؟ بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ کوئی بگا نامی قیدی تھا جسے گزشتہ سال ہی سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اب وہ اپنی پھانسی کے انتظار میں سزائے موت کی کوٹریوں میں سے کسی ایک کوٹری میں اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہا تھا۔ کتنا عجیب انتظار تھا بھلا، موت کا بھی کوئی انتظار کرتا ہے؟ یہ ہنر تو البتہ عشاق سے منسوب ہے، جو اپنے محبوب کی آمد کی آس میں ساری عمر سولی سے لٹکے رہتے ہیں۔ مجھے جیل آنے کے بعد پتہ چلا کہ جیل کے دن برس اور رات صدیوں سے لمبی ہوتی ہے، پہلے جیسے گھنٹے اور گھنٹے مہینوں کی طرح گزرتے ہیں۔ بیرک کی دیواریں لوہے کی جالی اور سلاخیں لگے روشن دانوں سے اندر آنے والے قیدیوں کے حصے کی 4 خانہ دیوار سے سرکائی نہیں سرکتی۔ شاید قیدی کے لیے وقت کا پیمانہ بھی بدل دیا جاتا ہے تاکہ اذیت اور تنہائی کا احساس دگنا ہو، 4 گنا ہوتا رہے۔ انتظار کا تو براہ راست تعلق ہی وقت سے جڑا ہے، پھر چاہے انتظار موت کا ہو یا اپنے محبوب کا۔ وقت، لمحے، گھڑیاں سبھی جلاد کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، ستمگر بن جاتے ہیں۔ قیدی کی سزا بلا صرف قید ہی کب ہوتی ہے؟ ایسی کئی اندیکھی اذیتیں اور عذاب اس کا مقدر بن جاتے ہیں، گویا سارا زمانہ ہی اس کا بیری ہو جاتا ہے۔ میں اس بڑی جیل تک کیسے پہنچا اور یہ جگ میرا دشمن کب ہوا، یہ بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ کون جانتا تھا کہ وقت ایسے کروٹ لے گا کہ سارے اپنے بچھڑ جائیں گے۔ مقدر ہمیشہ بے خبری ہی میں وار کرتا ہے۔ جب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو چلا ہے، کہتے ہیں عقل مند دشمن یلغار کے لیے الصبح حریف فوجوں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ جب وہ ساری رات کی تھکن کے بعد ذرا دیر کو آنکھیں موند لیتے ہیں، میری بربادی کا آغاز بھی رات کے اسی پہر ہوا تھا، جب رات فجر سے ملنے کو تھی۔ وہ میرے ساتھ تھی، وہی جسے میں نے ایک بار درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا، اور اسی لمحے میرا دل خود ایک درگاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منتوں مرادوں والی درگاہ، عرضیاں ڈالنے والا مزار، بھینٹ چڑھانے والی خانقاہ۔ میرا دل بھی اسی زیارت کی بھینٹ چڑھ گیا، اور میں نے سارے زمانے سے لڑ کر اسے جیت ہی لیا۔ جوگی بنا، بنجارا ہوا، فقیر بنا، آوارہ ہوا، مگر دل کو اس کی دھن پر سر دنانا آتا تھا۔ اس روز وہی میرے ساتھ تھی، ہاں وہی زہرہ۔ ان چاروں حروف سے میرا دل کے اندر پل بھر میں ہزاروں چاند کیسے اور کیوں روشن ہو جاتے ہیں، میں یہ راز کبھی جان نہیں پایا۔ میری اور زہرہ کی رخصتی طے ہو چکی تھی، اور بس چند روز میں ہی اس کی ڈولی میرے آنگن میں اترنے والی تھی۔ مجھے یاد ہے اس 2 فروری کی شام میں درگاہ سے نکلنے لگا تو بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں گھر کی بجائے زیادہ تر درگاہ ہی پر وقت صرف کرتا تھا، کیونکہ حاکم بابا اور وہ مولوی خضر کے جانے کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر تھیں۔ جانے اس روز موسم کے تیور مجھے بدلے بدلے کیوں دکھائی دے رہے تھے؟ شاید کچھ انہونیاں موسم کے مزاج بھی بدل سکتی ہیں۔ میں نے درگاہ کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ ایک گرجدار سی آواز سنائی دی، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، لمبی لٹوں اور دھول میں اٹا ایک مجذوب صحن میں جانے کب سے بیٹھا اپنے منکے اور مالائیں جھنکار رہا تھا۔ کسی سے ملنے کا وعدہ ہے آج رات، وہاں جا رہا ہوں۔ میرا جواب سن کر اسے جلال سا آ گیا، مت جاؤ، وہ تمہارے تعاقب میں ہے، ہر پل ہر گھڑی۔ میں نے حیرت سے مجذوب کو دیکھا، کون ہے میرے تعاقب میں؟
وہی جس سے دشمنی ادھوری چھوڑ آئے تھے پردیس میں۔ ادھوری دشمنیاں کبھی کبھی پوری قضا بن کر لوٹ آیا کرتی ہیں۔ میں جلدی میں تھا اس لیے سمجھ نہیں سکا، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ کسی سے وعدہ کر بیٹھا ہوں، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی اور میں وعدہ خلافی کر نہیں سکتا۔ مجذوب نے میری بات سن کر کہا، تم اس سے نہیں، کسی کی موت سے کیا وعدہ نبھانے چلے ہو۔ اچھا ضد کرتے ہو تو یوں ہی سہی، جاؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ جو پردیس میں چھپا بیٹھا ہے وہ بڑا مداری ہے، اور مداری اپنا کھیل شروع کر چکا ہے۔ میں الجھن زدہ سا باہر نکل آیا، لیکن گھر جاتے وقت زہرہ سے ملنے کی خوشی نے میرے سارے وسوسے دھو ڈالے۔ یہ محبت بھی کیا بلا ہوتی ہے، کوئی وسوسہ، کوئی خدشہ، کوئی وہم اس کی سرشاری ختم نہیں کر سکتا۔ محبت سے بڑا جادو اور کیا ہوگا بھلا؟ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ شادی مرگ کسے کہتے ہوں گے، کوئی بلا خوشی سے بھی مر سکتا ہے؟ مارتا تو غم ہے، لیکن ان دنوں مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ آنے لگا ہے، اور میں ڈرنے لگا تھا کہ کہیں اس کے میرے ہو جانے سے پہلے ہی میرا دل خوشی سے پھٹ نہ جائے۔ جانے قدرت نے ہمارا دل اتنا نازک کیوں بنایا ہوا تھا؟ جن چیزوں پر سکت سے زیادہ بوجھ ڈالنا مقصود ہو، انہیں تو دگنا مضبوط جوڑا جاتا ہے، مگر میرا دل تو بیچارہ اکھیرا تھا، اتنی خوشی کا بوجھ کیسے سہ پاتا؟ ہم دونوں خاندان بھی بہت خوش تھے، مما پاپا تو سب، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چاند تارے آسمان سے اتار کر ہماری کوٹھی سجا دیں۔ زہرہ کے ماں باپ شادی اور رخصتی سے پہلے اس کے گھر سے زیادہ نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ خود زہرہ بھی کسی بدشگونی سے ڈرتی تھی، اور اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ اب ہم رخصت ہونے کے بعد ہی ملیں گے، لیکن میرا یہ نادان دل بھلا ایسی بدشگونیوں کو کب مانتا تھا؟ دل کے اپنے شگن ہوتے ہیں اور اپنی ہی رسمیں، سو میرا دل بھی ضد کر بیٹھا تھا کہ اپنی سالگرہ والی رات مجھے زہرہ سے ضرور ملنا ہے، جس کے لیے میرا جنم ہوا تھا۔ اپنے جنم دن پر اسی سے ملاقات نہ ہوئی تو بھلا سالگرہ کیسی؟ زہرہ نے منع کیا، اس کی ماں نے ٹوکا اور اس کے ابا نے برا منایا، پر میری ضد کے آگے سبھی کو ہار ماننا ہی پڑی، اور 2 فروری کی رات میں اسے کیک کاٹنے کے لیے رات 12 بجے اسی ساحلی ہٹ میں لے آیا جہاں ہم پہلے بھی ایک آدھ بار آ چکے تھے۔ زہرہ کو یہاں کا سکون اور اونچائی سے سمندر کا نظارہ پسند تھا۔ مجھے یاد ہے اس رات اس نے میری فرمائش پر وہی دہانی ستاروں والی سیاہ ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ میری جوگن تھی اور میں اس کا، مگر میرا یہ نادان دل یہ نہیں جانتا تھا کہ عشق ناگ کے جوڑے کو آج تک کوئی جوگی بھی قابو نہیں کر پایا۔ جیسے ہی سپیرے کا دھیان بٹتا ہے، ٹھیک اسی لمحے یہ زہریلے ناگ اسے ڈس لیتے ہیں۔ کیک کٹنے کے بعد ہم بہت دیر وہیں بیٹھے آنے والے دنوں کی باتیں کرتے رہے، اور پھر زہرہ کو ہی اپنی نازک کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر گزرتے وقت کا خیال آیا۔ رات بہت بیت چکی تھی اور ہمیں یہاں سے گھر پہنچنے میں بھی کافی وقت مزید لگنا تھا، لہٰذا بادل نخواستہ میں نے بھی واپسی کی حامی بھر لی۔ یہ ہٹ پاپ یہ ہٹ پاپا کے کسی بزنس مین دوست کا تھا، اور رات گئے تک سارا عملہ ہماری خدمت کے لیے وہیں موجود رہا۔ میں نے واپسی پر ہٹ کے کیئر ٹیکر اور باقی عملے کے لیے جیب میں موجود ساری رقم نکال کر مینیجر کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ رات بہت ہو چکی ہے، ہٹ کے عملے کی گاڑی بھی وہ ہمارے ساتھ ہی روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ہمیں شہر کی حدود تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئیں، لیکن میں نے منع کر دیا اور میں نے زہرہ کے ساتھ اپنی جیگوار میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے کار کی رفتار بڑھائی تو زہرہ نے ہلکا سا احتجاج کیا، کیا جلدی ہے صاحب؟ میں ہنس پڑا، یہ لڑکیاں کبھی اپنے دل کی پوری بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ کہاں
کہاں تو اسے واپسی کی جلدی پڑی تھی اور کہاں یہ تھم کر چلنے کی فرمائش۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، سیاہ ساڑی میں اس کے چہرے کا کندن دمک رہا تھا۔ سچ ہے، ماتاب کو رات کی سیاہی نکھارتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ صاحب۔ اسی لمحے زہرا کی نظر سامنے پڑی اور وہ خوف زدہ ہو کر چلائی، دھیان سے ساحر۔ سامنے سڑک پر 3-4 موٹر سائیکل عین درمیان میں لگائے کچھ لڑکے راستہ بند کیے کھڑے تھے، جیسے انہیں رات کے اس پہر کسی شکار کا انتظار ہو۔ میں نے پوری قوت سے بریک دبا دی۔ گاڑی ایک زوردار سکریچ کے ساتھ تقریباً انہیں چھوتی ہوئی جا کر رک گئی۔ ان میں سے 2 ہماری طرف لپکے اور ایک زور سے چلا کر بولا، چپ چاپ نیچے اتر جاؤ گاڑی سے، ورنہ 6 کی 6 سر میں اتار دوں گا۔ زہرا نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔